हेलो व्यूवर्स, मैं हूं सानिया। आपका स्वागत है CNN न्यूज में। आइए देखते हैं आज की समाचार। सैयद सलीम को पुलिस तहवील में देने से इनकार। चंद्रायन गुट्टा पुलिस की दरख्वास्त अदालत में मुस्तरद, जमानत पर फैसला महफूज। अफगानिस्तान में पोलियो टीम पर हमला, कम से कम 4 अरकान हलाक। सोमालिया में फौजी कैंप पर खुदकुश हमला, 15 हलाक। अमेरिका और तुर्की तमाम बाहमी मसाइल हल करने के अहल। तारीखी मीराम टैंक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात में हैदराबाद विजय लक्ष्मी का दौरा। यूपी असेंबली इंतखाबात से कबल सियासी हंगामा आराई। बीएसपी के 9 अरकान असेंबली ने की अखिलेश यादव से मुलाकात। मुल्क में अब सिर्फ हॉलमार्क सोने की फरोख्त, मरकजी हुकूमत की पॉलिसी पर 15 जून से अमल आवारी। तालीमी इदारों की गरमाई तातीलात में 1 हफ्ते की तौसी। चंद्रायन गुट्टा पुलिस को आज उस वक्त ज़बरदस्त धक्का लगा जब नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट ने पुराने शहर के मारूफ समाजी कारकुन सैयद सलीम की पुलिस तहवील के लिए दाखिल की गई दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। सैयद सलीम को हफ्ते की शब उनके मकान से चंद्रायन गुट्टा पुलिस की एक टीम ने खातून के खिलाफ फेसबुक पर काबिल एतराज़ बयान जारी करने के मामले में गिरफ्तार किया था और बाद अज़ां उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। समाजी कारकुन की जानिब से चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के इजलास पर दरख्वास्त जमानत दाखिल की गई थी, जिसकी मुखालिफत करते हुए पुलिस चंद्रायन गुट्टा ने इस केस की मज़ीद तहकीकात के लिए 3 दिन की पुलिस तहवील के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी। सैयद सलीम के लिए पैरवी करने वाले शहर के सीनियर क्रिमिनल वकील मोहम्मद मुजफ्फर उल्लाह खान ने पुलिस तहवील की दरख्वास्त की मुखालिफत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें बताया गया कि सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म की गलत बयानी करना ताज़ीरात हिंद के सख्त दफ़ात के दायरे में नहीं आता। महज किसी के खिलाफ सोशल मीडिया पर बयान जारी करना जुर्म नहीं होता। इस बहस के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने चंद्रायन गुट्टा पुलिस की जानिब से दाखिल की गई पुलिस तहवील की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और दरख्वास्त जमानत पर फैसला चारशंबे तक महफूज कर दिया। मशरक़ी अफ़गानिस्तान में पोलियो के हिफाजती ख़तरे पिलाने वाली टीम पर मुसल्लह अफराद ने हमला करके कम से कम 4 अरकान को हलाक कर दिया। जलालाबाद में मंगल को किए गए इस हमले की जिम्मेदारी फौरी तौर से किसी ने कबूल नहीं की। अफ़गानिस्तान के मशरक़ी हिस्से में इंसदाद पोलियो के लिए जारी वैक्सीनेशन मुहिम के माविन कार डॉक्टर चांद मोहम्मद के मुताबिक इस हमले में पोलियो टीम के 4 अरकान हलाक और कम से कम 3 दीगर ज़ख्मी हो गए। गुज़िश्ता बरस अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया को भी जिसे पोलियो से पाक करार दे दिया गया था, जिसके बाद जनूबी एशिया की 2 पड़ोसी रियासतें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दुनिया के सिर्फ 2 ऐसे ममालिक हैं जहां अब भी पोलियो का मर्ज पाया जाता है। रवां साल मार्च में दहशतगर्द ग्रुप इस्लामिक स्टेट या दाइश ने कहा था कि इसने अफ़गानिस्तान सूबे नंगरहार के दारुल-हुकूमत जलालाबाद में पोलियो टीम की रुकन 3 ख़वातीन को गोलियों का निशाना बनाकर हलाक कर दिया था। दाइश से वाबस्ता अस्करियत पसंद ग्रुपों का गढ़ मशरक़ी अफ़गानिस्तान ही है। ख्याल किया जाता है कि तालिबान और हुकूमती दस्तों के माबैन हालिया झड़पों और तालिबान के खिलाफ हुकूमत की हालिया कार्रवाइयों के बाद से ऐसे अस्करियत पसंद ग्रुपों की तादाद अफ़गानिस्तान में कम होती जा रही है। IS के अस्करियत पसंदों ने हालिया दिनों में शिया मुस्लिम बिरादरी पर हमलों में भी इजाफा कर दिया है। सोमालिया में मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप पर खुदकश बमबार ने खुद को बारूदी मवाद से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में 15 अफराद, एहलकार और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। आलमी खबर रिसां इदारे के मुताबिक सोमालिया के दारुल-हुकूमत मोगादिशु में फ़ौज में भर्ती होने वाले एहलकारों के लिए एक ट्रेनिंग कैंप लगाया गया था। कैंप के बाहर एहलकारों की लंबी कतार लगी हुई थी कि अचानक ज़ोरदार धमाका हो गया। सोमालवी आर्मी ऑफिसर मोहम्मद अदन ने मीडिया को बताया कि यह खुदकुश हमला था। हमला आवर ने एहलकारों के दरमियान कतार में खड़े होकर खुद को बारूदी मवाद से उड़ा लिया। खुदकश हमले में नए भर्ती होने वाले 15 एहलकार हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासिरा कर लिया। सिर्फ एम्बुलेंस को जाने की इजाज़त दी जा रही है। दर्जन से ज़ायद ज़ख्मियों को मोगादिशु के मदीना हॉस्पिटल मुंतक़ल किया गया है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और अमरीकी सदर जो बाइडन ने दूबदू होने वाली पहली मुलाकात को मुस्बित और मुखलिसाना बातचीत करार देते हुए कहा कि मुतादिद मामलात पर मुज़ाकरात का अमल दोनों ममालिक के हुक्काम के दरमियान जारी रहेगा। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने ब्रसेल्स में नाटो सरबराही इजलास के दौरान अमरीकी सदर जो बाइडन से पहली मुलाकात की।
1 گھنٹے تک جاری رہنے والی دو بدو ملاقات میں F-35 فائٹر طیاروں کے تنازع اور افغانستان کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے مختصر گفتگو میں امریکی صدر جو بائیڈن نے بالمشافہ ہونے والی بات چیت کو کافی مثبت اور خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے اعلیٰ سرکاری حکام کے درمیان مذاکرات کا عمل جاری رہے گا اور دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت کے لیے پرامید ہوں۔ اس موقع پر ترک صدر طیب ایردوان نے جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات کو مخلصانہ کاوش اور نتیجہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان کئی مہینوں کی عداوت کے باوجود ایسا کوئی ایشو نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے۔ ترک صدر نے امریکہ کے ساتھ برسوں پرانی دوستی کی بحالی پر زور دیتے ہوئے مزید کہا کہ جو بائیڈن کے ساتھ وسیع تر بات چیت میں علاقائی امور پر تعاون کا احاطہ کیا گیا ہے، جس پر دونوں ممالک کے وفد بات چیت جاری رکھیں گے۔ واضح رہے کہ ملاقات سے قبل ترک صدر نے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بعد افغانستان میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے اور کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کی پیشکش کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ ان معاملات پر ترکی پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد اس سورش زدہ ملک میں ترک فوجی دستے متعین رکھنے کی خاطر امریکہ سے انتظامی، مالی اور سفارتی مدد درکار ہوگی۔ ناٹو رکن ملک ترکی کے صدر نے مزید کہا کہ اس سلسلے میں وہ پاکستان اور ہنگری کی مدد بھی چاہیں گے۔ کابل میں تعینات یہ ترک دستے دارالحکومت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کی حفاظت پر مامور ہوں گے۔ تاہم طالبان نے کہا ہے کہ غیر ملکی افواج کے ساتھ ترکی فوجیوں کو بھی ملک سے نکل جانا چاہیے۔ GHMC نے تاریخی میرالم ٹینک کے تحفظ اور آبگیر علاقے میں غیر مجاز قبضوں اور تعمیرات کے خلاف کارروائی کی تیاری کی ہے۔ میئر وجے لکشمی نے GHMC کے علاوہ HMDA اور حیدرآباد واٹر ورکس کے عہدیداروں کے ہمراہ میرالم جھیل کا معائنہ کیا۔ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ آبگیر علاقے میں بڑے پیمانے پر ناجائز قبضوں پر حکام آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف ناجائز قبضوں کی برخاستگی بلکہ پانی کو گھاس پھوس سے صاف کرتے ہوئے خوبصورت بنانے کی ہدایت دی۔ نہرو زولوجیکل پارک سے متصل اس خوبصورت جھیل کے چاروں طرف غیر مجاز قبضے ہو چکے ہیں۔ اطراف کے علاقوں میں آبادیوں کے لیے ڈرینیج سسٹم موجود نہیں ہے، جس کے باعث سیوریج واٹر جھیل میں داخل ہو رہا ہے۔ میرالم جھیل 5.90 مربع کلومیٹر پر محیط ہے اور گزشتہ چند برسوں میں غیر مجاز قبضوں میں اضافہ ہوا ہے۔ میئر نے عہدیداروں کو جھیل کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کی ہدایت دی ہے۔ بہوجن سماج پارٹی کے نوباغی MLA نے منگل کو سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو سے ملاقات کی، جس کی وجہ سے ریاست میں اچانک سیاسی پارا بڑھ گیا ہے۔ یہ تمام MLA منگل کی صبح 11 بجے سے قریب اچانک لکھنؤ میں SP ہیڈ کوارٹر پہنچے اور پارٹی کے سربراہ اکھلیش سے لمبی ملاقات کی۔ سماجوادی پارٹی کے دفتر پہنچنے کے بعد یہ قیاس آرائیاں جاری ہیں کہ اگلے اسمبلی انتخابات کے لیے یہ سب سماجوادی پارٹی میں اپنا مستقبل ڈھونڈ رہے ہیں اور جلد ہی اکھلیش یادو کی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ زبیر علی قتل کے 3 ملزمین گرفتار۔ حسینی عالم کے سید زبیر علی قتل کیس میں ملوث 3 ملزمین کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر پولیس ساؤتھ زون مسٹر گجا راؤ بھوپال ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 12 جون کی شب بہادر پورہ کے ساکن سید زبیر علی جو پیشے سے میوہ فروش تھا کی نعش آشا ٹاکیز میں زیر تعمیر عمارت کی تیسری منزل پر خون میں لت پت دستیاب ہوئی تھی اور بعد تحقیقات اس کی شناخت زبیر کی حیثیت سے کی گئی۔ پولیس حسینی عالم نے اس سلسلے میں قتل کا مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا تھا اور شواہد حاصل ہونے پر اس میں ملوث 3 ملزمین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سالم بن عبداللہ باسلوم، محمد مظفر علی خان اور طارق علی نے یہ قتل کیا ہے۔ DCP نے کہا کہ سابق میں سالم کو سرقے کی وارداتوں میں گرفتار کیا گیا تھا اور اسے جیل بھیجا گیا تھا، جبکہ مظفر علی خان کا بھی جرم کا ریکارڈ ہے۔ سالم کو یہ شبہ ہو گیا تھا کہ زبیر علی اس کی غیر قانونی سرگرمیوں کی اطلاع پولیس کو فراہم کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں اس نے زبیر کا قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ 12 جون کی شب زبیر علی کو آشا ٹاکیز میں زیر تعمیر عمارت میں طلب کیا گیا اور بعد شراب نوشی تینوں نے خنجر سے حملہ کر کے اس کا قتل کر دیا اور بعد ازاں وہاں سے فرار ہوتے ہوئے شاہین نگر علاقے میں پناہ لے لی۔ پولیس نے اس سلسلے میں مذکورہ ملزمین کی گرفتاری عمل میں لاتے ہوئے ان کے قبضے سے 2 خنجر اور موبائل فون وغیرہ ضبط کرتے ہوئے انہیں عدالت میں پیش کر کے جیل بھیج دیا۔ ملک میں اب صرف ہال مارک گولڈ ہی فروخت کیا جا سکے گا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے تیار کی گئی پالیسی کے مطابق اب صرف ہال مارک کا نشان رکھنے والے سونے کی فروخت ہی
اجازت حاصل رہے گی اور 4 کیرٹ کے علاوہ 18 اور 22 کیرٹ کے سونے کے زیورات پر ہال مارک کے نشان کندہ کیے جائیں گے۔ 15 جون سے اس پالیسی پر لازمی عمل کیا جائے گا اور سونے کے تاجرین اور صرافہ بازار کے لیے یہ احکام جاری کر دیے گئے ہیں کہ وہ صرف ہال مارک کے نشان کندہ کیا ہوا سونا ہی فروخت کر سکتے ہیں، اور اگر کسی تاجر کے پاس سونے کے زیور ہیں تو انہیں ہال مارک کا نشان حاصل کرنا ہوگا۔ ملک بھر میں فی الحال صرف 40% سونے کے زیور ایسے ہیں جن پر ہال مارک کا نشان کندہ کیا ہوا ہے۔ 35,879 صراف ایسے ہیں جو کہ BIS بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈ میں رجسٹرڈ ہے، جبکہ ملک میں 4 لاکھ سے زائد سونے کے تاجرین موجود ہیں۔ گزشتہ 5 برسوں کے دوران ملک میں ہال مارک کے نشان کے حصول کے مراکز کی تعداد میں 25% اضافہ ہوا ہے، جہاں پر سونے کے خالص ہونے کے علاوہ زیورات پر ہال مارک کا نشان کندہ کیا جاتا ہے، اور ان زیورات پر جو خالص ہیں ان پر تاجر کے شناختی نمبر کے علاوہ دیگر نشانات کے ذریعے اس کی توثیق کی جاتی ہیں۔ ہال مارک کے ذرائع کے مطابق اب ہندوستان میں ہال مارک کے پاس سالانہ 14 کروڑ سونے کے زیورات پر نشان کندہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور اب جبکہ مرکزی حکومت کی جانب سے اختیار کردہ پالیسی میں یہ کہا گیا ہے کہ ملک میں اب ہال مارک کے بغیر سونے کے زیورات کی فروخت ممکن نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں آئندہ چند ماہ کے دوران ہال مارک کے نشان کندہ کیے ہوئے سونے کی مانگ میں اضافہ ہوگا اور صرافہ بازار میں موجود تاجرین کی جانب سے سونے پر نشان کندہ کروانے میں دلچسپی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ تلنگانہ حکومت نے گرمائی تعطیلات میں مزید 1 ہفتے کی توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 20 جون تک گرمائی تعطیلات میں توسیع کرتے ہوئے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ریاست میں 21 جون سے تعلیمی اداروں کی کشادگی عمل میں آئے گی۔ ریاست میں 21 جولائی سے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی جانب سے آئندہ 1 ہفتے میں انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کے نتائج کا اعلان کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کورونا وبا کے پیش نظر تلنگانہ حکومت نے جاریہ سال 10ویں جماعت انٹر فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے امتحانات کو منسوخ کر دیا تھا۔ انٹر فرسٹ ایئر میں داخلوں کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ سیکنڈ ایئر کے طلبہ کو انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے مارکس دینے کا اشارہ دیا ہے۔ اس سلسلے میں وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کی جانب سے عہدیداروں کی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو طلبہ کو کامیاب کرنے کے طریقہ کار کو واضح کرے گی۔ سیکریٹری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سید عمر جلیل نے بتایا کہ 21 جولائی سے انٹر سیکنڈ ایئر اور داخلوں کے عمل کی تکمیل کے بعد 15 جولائی سے انٹر فرسٹ ایئر کی آن لائن کلاسز کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں کورونا ویکسین سے پہلی موت کی تصدیق۔ کورونا وائرس کے خلاف ہندوستان میں ٹیکہ اندازی جاری ہے، اور اس درمیان کئی مقامات سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ اس کے منفی اثرات کا حوالہ دے کر لوگ ویکسین لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ دراصل کئی لوگ ٹیکہ لگانے کے بعد بیمار ہوئے ہیں اور کچھ اموات کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں، لیکن مصدقہ طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ تمام اموات سبب ویکسین رہا ہے۔ تاہم تازہ اطلاع میں ویکسین کے سبب ایک موت کی پہلی بار تصدیق ہوئی ہے۔ ٹیکہ اندازی کے ضمنی اثرات کا پتہ لگانے کے لیے ایک سرکاری پینل AEFI تحقیق کر رہا ہے۔ اس پینل نے ٹیکہ اندازی کے بعد ایک 68 سالہ شخص کی موت کی تصدیق کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس شخص کو ٹیکہ لگانے کے بعد کافی سنگین الرجی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔